जाहिद बरेलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या जनाब, क्या नक्शा है कराची का? गवर्नर पंजाब भी वहां मौजूद हैं, वहां के गवर्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सुना है नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं, इमरान खान वहां आने वाले हैं, चीफ भी वहां मौजूद हैं। कुछ हो रहा है या वैसे का वैसा ही है, धूल उड़ रही है? एक तो खैर ये हमारे जो मीर साहब हैं वो कराची को मैं ये कहूँ कि सहाफती एतबार से तो शायद मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे और इनको गलियों मोहल्लों चौराहों और ये पता चला कि डिफेंस क्लिफ्टन और तमाम अब तो खैर वही जिंदगी गुजरी है आपके साथ। लेकिन वो जब आप रुखसत यहाँ से हो रहे थे तो एक नई टर्म आ गई चाइना कटिंग, फिर नाले बिक गए, फिर एक रियल एस्टेट का आइकॉन है, उन्होंने पूरे यानी क्या दरिया के साहिल खरीद लिए और टाउन नया नाजाबाद बना दिया, नया पना बना दिया। तो इस दौरान ये जो 50-60 लाख लोगों का इजाफा हुआ और 50-60 लोगों के फ्लैट हुए, जो एक नया कराची बन गया। और अब तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग जिन पे रश करते थे जल के रात गुजर भी नहीं होता था, डिफेंस क्लिफ्टन वाले भी जो हैं वो सबसे ज्यादा तक मजलूम हो गए सुरजानी टाउन, लालू खेत, गोली मार, कोरंगी से कि ये जो बारिशें अपनी जगह, लेकिन वो सिस्टम फेल हो गया। अब उसके सबब ये है कि देखिए यहाँ मीर साहब आपने भी वो दौर था मुस्तफा कमाल का जहाँ था, उन्हें वो देना चाहिए, लेकिन उसका वही मैंने कहा ना, इस बात को हो गया कोई दिहाई। इस 10 साल में कराची में तो ये लोग कहते हैं कि जो 1 लाख लोग आते हैं 50-60 हजार यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, तो कोई 20-25 लाख लोग तो और आ गए। अच्छा, इन लोगों के पास ना शनाख्ती कार्ड, न ये बिजली के बिल देते हैं, इन्होंने फिर आप हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं। अरे भाई जो लोग नालों पे रह रहे हैं, जिन्होंने सर्कुलर रेलवे पे कब्जा कर लिया, इन्हें हटाओ तो वो आ जाते हैं, जनाब आप लोगों को कैसे हटा सकते हैं? अरे भाई सर्कुलर रेलवे जो चलती थी 1990 तक, वो कितना उसका फायदा था, वहां आके बच गए। तो जो एक हुआ है कि खाली हुकूमतें जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारा एक जो बड़े शहरों में जो एक हमारी सियासी जमातें हों, एमसीएम उसमें सबसे बड़ी थी, जैसे चाइना कटिंग की, जिन्होंने नालों को प्लॉट बना दिए, प्लॉटों पे फ्लैट खड़े करवा दिए, सिंध हुकूमत ने भी जो वो पूरी कर दी। फिर एक और माफिया है, बिल्डर माफिया, गालिबन सबसे बड़ा बिल्डर माफिया है। मेरा और मीर साहब का तो आज तक मेरा ख्याल आज तक घर नहीं हुआ होगा। जो प्लॉट जो था वो अगर कोई 1 लाख का था तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। जो फ्लैट जो है 20 लाख में कोई नहीं ले सकता, उसकी 2 करोड़ कोई, मतलब बल्कि अब तो 5-5 करोड़ हो गए। तो इसमें बहुत कराची जो है वो लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों के मुकाबले में वो शहर है जो पोर्ट सिटी है, जहाँ कहते थे 42 सफारतखाने होते थे, जहाँ फ्लाइटें सबसे ज्यादा आती थी। तो ये जब इस तरह का शहर था, और यहाँ सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पैसा बहुत है, 64% ये रेवेन्यू देता है, ठीक है। और तो इस सबब जो है ये गंभीर मसाइल है। और बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ जो एक हमने बड़े हमारे रबानी साहब मेरे दोस्त इस बात को बड़ा फख्र से कहते हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए हमने ये दिया और कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि 28 हमने तालीम और सेहत दे दी तो उसका क्या हाल हुआ। ठीक है, आपने उस तरमीम के जरिए जो आप जिस पर आप लोग फख्र करते हैं इख्तियार या कुछ, वो तो आपने बड़े उसमें लिख दिए, लेकिन ये नहीं दूसरा देखिए वसाइल जो है वो किस तरीके से क्या होंगे। तो ये मैं किसी एक पे जिम्मेदारी डालने के बजाय समझता हूँ कि ये कराची का सिस्टम फेल हो चुका है और इसके लिए अब नए आपको इम्कान ढूंढने पड़ेंगे। मैं बड़ा मोहतात अल्फाज नहीं कर रहा हूँ। ठीक, समझ गया मैं बात आपकी, बहुत दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि इम्कान ढूंढना पड़ेंगे, ये असल बात यही है। और देखो ये क्या नक्शा खूबसूरत से कहना चाह रहा हूँ, इन्हें कहते हैं कि जी ये सारे हमें नई पॉसिबिलिटीज तलाश करना पड़ेंगी। हो सकता है इम्कानात के मैंने हमारे उर्दू वालों को ना आते हो तो पॉसिबिलिटी का मैं इस्तेमाल कर लूं। हालत ये है लोगों की कि वहां जो ये इलाके बता रहे हैं क्लिफ्टन के, वहां एक अंडरपास एक बहुत लंबा बना था, फ्लाई ओवर उसके ऊपर थे, अजीब थे। शायद मलक रियाज साहब का भी उसमें दखल था या किया था, और लगता था कि कराची बिल्कुल एक नई दुनिया बन जाएगा, और पता नहीं क्या रिजल्ट क्या निकला उसका। यही सारी वो रोना है जो वो लोग रोते हैं और देखते हैं कि वहाँ के हालात जो है किसी के काबू में नहीं है, और किसी सूरत में भी उसकी हम तारीफ नहीं कर सकते और ये कह सकते। अब ये जो गए हैं, बिजली का मसला उन्हें हल करना है, पानी का उन्हें हल करना है, सीवरेज का उन्हें करना है। समुद्र में पानी जाता है तो वो उसको करते नहीं, आप साफ करके बगैर फेंक देते हैं, सारा समुद्र पोल्यूट हो गया है, आपके पीने का पानी नहीं है, आपको कचरा आपका नहीं उठाया जाता। यानी कि क्या मसाइल है, ये तो बहुत ही इरिटेरिया के मसाइल भी नहीं ऐसे होंगे जैसे कि हमने। मुजाहिद साहब अभी लाइन पे हैं,
تو اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مجاہد صاحب ابھی لائن پہ ہیں؟ اچھا میں سمجھے شاید چلے. جی مجاہد صاحب ہم اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ یعنی آپ وہ پوچھ رہے ہیں خود آدمی سے کہ جس کے دامن میں مجھ سے کھا کے دے کر فوٹو پہ پورے حسرت میں اس سے کہہ رہے ہیں حل کیا ہے آپ کا. لیکن جو سب سے دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے، اور یہ صاحب آپ جانتے ہیں ہم لوگ بھٹو صاحب سے بڑے اختلافات کرتے تھے ان کی جو پالیٹی کی، لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے اگر لیاری میں کوئی بلڈنگ ہو جاتی تھی پہلے پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس میں ضرورت ہوتی تھی. یہ جو کراچی والوں نے ان کے 14 احمدیں بنائے تھے عمران خان صاحب کو، ان پہ سینٹیے بنائے تھے اور خاص طور علاقوں میں، تو وہ ایک تبدیلی دیکھنا چاہ رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے. 29 جولائی کو ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹویٹ میں خان اس کے الفاظ درست نہیں تھے، وہ حکم دیا فوج کو کہ جا کے نالے صاف کرو این ڈی ایم اے کے. اس نے کہہ دیا ہوگا 1 مہینہ تو گزر گیا، 5 دن ہو گئے، یعنی 5 دن ہو گئے پرائم منسٹر جو پورا وہ کر رہا ہے، جہاں میں نے کہا جن کی وجہ سے ان کی حکومت کھڑی ہے. آج وہ لاہور چلے گئے. میں لاہور میں کون سی آفت آ رہی تھی، اپنے گھر زما پارک چلے گئے، کراچی نہیں آئے. اب شاید کل آ رہے ہیں اور کل آئیں گے اور پرسوں آئیں گے. میر صاحب آپ اور ہم بھی جانتے رہے. یہ عجیب بات ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، چاہے نواز شریف جو چاہے گیلانی کیا ہو، یہ 1 بجے آتا ہے، ایک ملتا ہے اپنے کور کمانڈر سے، ملتا ہے پھر آئی جی سے، پھر 1 گھنٹے ملتا ہے اپنے گورنر سے، پھر اپنے تاجروں صنعت کاروں کو بلاتا ہے، پھر آپ کو بھلا کیا جناب جو ہے پارٹی کے ارکان سے ملتا ہے. اگر اسے وقت ملا تو آدھا گھنٹے میڈیا سے مل گیا اور رات گزارنے سے پہلے چلا جاتا ہے. 2 سال میں شاید ایک شب بھی نہیں گزاری ہو ہمارے کپتان وزیر اعظم نے. اور اتنی تباہی بربادی ہوتے ہوئے، جیسے میں نے کہا نا، ڈیفینس کرپٹڈ کے لوگوں نے ووٹ دیے، کتنے فائدہ ہوئے ہیں. تو یعنی یہ بڑی افسوسناک امر ہے کہ جو ہم آپ زرداریوں اور شریفوں کو تو ہم کوستے رہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا نام ہے اس ملک سے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. بالکل درست بات. بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ وقت دے کر ہمارے ساتھ یہ بات کی. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا. مجاہد بریلوی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ سارا نقشہ وہاں کھینچ دیا ہے، اور ظاہر کراچی میں رہے ہیں، کراچی کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور چونکہ میں نے بھی اس کی گلیاں ناپی ہوئی ہیں، ایک سڑک کو واقف ہوں، ان علاقوں میں رہا بھی ہوں، چلا بھی ہوں، پھرا بھی ہوں، موٹر سائیکل بھی چلائی ہیں، گاڑیاں بھی چلائی ہیں، سب کچھ مرحلوں سے گزرے ہیں. وہاں ہم نے اچھے رسٹورنٹ بیٹھ کے کھانے بھی کھائے ہیں، اور وہاں کی خوبصورت جو پارک تھے پرانے طرز کے بھی، ہل پارک اور یہ ان کو بھی دیکھا ہے. اب اتنا ابن قاسم پارک بنا تھا، پتہ نہیں کیا ستیہ ناش کر دیا. وہاں سے اربوں روپے کھا کے وہ آدمی بھاگ گیا ہے اور اس کو پکڑنے والا کچھ نہیں ہے. یعنی کراچی میں وہ لوٹ پڑی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. ایک قیامت کا سما ہے جو وہاں پیدا ہو گیا ہے. اللہ رحم کرے، یہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کی ساری صورتحال پہ. جاوید صاحب، کراچی میں کچھ اداروں نے اپنی سرگرمیاں بھی تیز کر دی ہیں، جیسے الخدمت اور اخوت کے جو سربراہ ہیں وہ کراچی پہنچ چکے ہیں اور متحرک بھی ہو گئے ہیں. جی ہاں، یہ اخوت تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، عالمی رناؤنڈ کے یہ ہمارے کام کرتے ہیں. بڑے سائنٹیفکلی ان کا کانسیپٹ نیا ہے کہ یہ غریب لوگوں کو قرضے دیتے ہیں اور جو واپس بھی ملتے ہیں اور کام کرتے ہیں. الخدمت کے یہ ہمارے شکور صاحب کل ہی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کراچی جا رہے ہیں اور جا کے خود نگرانی کریں گے. انہوں نے کم از کم شاید 1 لاکھ لوگوں کو راشن بانٹا ہے جو 1 مہینے کے لیے کفالت کرے گا. اتنا راشن نہیں کہ آپ نے پیک بنایا دے دیا، یعنی اس بات کا اہتمام کیا کہ 1 مہینہ ایک خاندان کی وہ کفالت کر سکے. اچھا، خدمت میں پہلے بھی کورونا کے دنوں میں بھی غیر معمولی کام کیا تھا اور یہ لوگوں میں راشن بھی بانٹا، پیسے بھی بانٹے. یہ جو فلاحی ادارے ہیں، یہ اب ہمارے جمیعت دعویٰ تھی یہ جو حافظ سعید صاحب والی، ہم نے اسے جہادی تنظیم بنا کے ڈسکارڈ کر دیا ہے. لیکن جو وہ فلاحی کام کرتے تھے تو اس کی تو انتہا نہیں تھی، اور وہ کام وہاں بھی بے تحاش. سیلاب آتا تھا تو اتنے پانی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کھانا پہنچاتے تھے، ان کو ریسکیو کرتے تھے. زلزلہ آیا تھا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہاں پہنچ گئے تھے جہاں نیٹو کی جب لوگ آئے تو وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو یہ جو غیر معمولی کام ہے کراچی کے حالات پہ آغا مسعود صاحب نے ہمیں آغا مسعود حسین صاحب ہمارے وہ آغا مسعود صاحب بڑے بڑے دوست جی. وہ ویسے تو وہاں کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، وزیر اطلاعات رہے ہیں، لیکن ہمارے دوست ہیں، بیسیکلی قلم کار ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. کیا حالات ہے کراچی کے جناب حضور والا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بس، اور کچھ سوال یہی ہے. سر میں آپ کی خدمت سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی ڈوب رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. ابھی آپ نے جو فرمایا فلاحی اداروں کے بارے میں، بہت صحیح آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے. 4-5 فلاحی ادارے ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھوک نہیں ہے اور لوگ
پانی میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں، سیلانی ہے، چھیپا ہے، ایدی ہے اور جے ڈی سی ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اس میں جماعت اسلامی کے کارکن بھی بڑی پیش کام کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ پولیٹیکل خاص طور پہ جو الخدمت والے پہنچ گئے وہاں، شکور صاحب وغیرہ. جی یہی میں کر رہا ہوں. باقی کوئی پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آ رہی، اور یہ لوگ ہیں کہ جو کراچی کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر چودھری سرور صاحب تشریف لائے ہیں. آج انہوں نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے، اور یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس موقع پہ سیاست یہ کرنی چاہیے، کراچی کو بجانا چاہیے. اور جب جمعے کے دن عمران صاحب تشریف لائیں گے تو یقینی طور پر کوئی ایک کمپریہنسو پیکج آئے گا جس کی بنیاد پر کراچی میں کام ہوگا. لیکن میر صاحب میں آپ کی خدمت سے عرض کروں کہ یہ کراچی کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کا ایک فرسودہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی 3-4 سال چاہیے، اور اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران صاحب کے سامنے بھی ہیں، مراد علی شاہ صاحب کے سامنے بھی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ہر بات پہ سیاست کرتے ہیں، ملک کا، عوام کا، وطن کا جو مفاد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چودھری سرور صاحب کے آنے سے ایک فرق پڑا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بات کی ہے. اور یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف بھی تشریف لائے ہیں، 2 روز کے دورے پر آئے ہیں. آج انہوں نے فضائی جائزہ لیا ہے پورے کراچی کا، اور بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کور کمانڈر سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے کراچی کے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، اور اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ کراچی میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوج کی ایک حیثیت ہے، فوج کے لوگ عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو ان کی آمد سے کراچی کے لوگوں کو حوصلہ ملا. لیکن کراچی کے لوگ پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیر کا بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر ان کے مسائل حل کیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ اگر بارش کا دوبارہ اسپیل آ جائے تو پھر وہی چاروں طرف جو ہے رونا گانا، اور ویسی ان کی محرومی، ویسی ان کی لا تعلقی کا اظہار. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو آرمی چیف کا آنا، اور چودھری سرور صاحب جو گورنر ہیں پنجاب کے، انہوں نے آنے کے بعد بھی بہت میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. یہ میں نے لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے مطلب سگنیفیکینٹ چینج نہ ہو. اصل بات یہی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور موٹیویٹ ہو کے کچھ کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے میں میر صاحب ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ کراچی کے سلسلے میں اجتماعی غفلت برتی گئی ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں انہوں نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا، عوام کے مفاد کو پیچھے رکھا. اور بلکہ آپ کو میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا، کچھ ایسی بھی پارٹی تھی کہ جو بالکل کراچی کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی. 3 دن تک جو ہے یہاں پر ہنگامے ہوتے تھے، 3 دن تک کراچی بند ہوتا تھا. اس وقت لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، یہاں پر سے بڑا ریونیو پورے پاکستان کو جاتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی شیر بن کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا ریونیو جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے وہ عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے، ٹیکس سے چل رہا ہے. کراچی یقینی طور پر ایک اکنامک ہب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شہر ہیں، اور بھی مطلب لوگ ہیں ایک جو پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کے سلسلے میں اقتصادیات کو موجود بنانے میں کام کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. یہ بارش سے یقینی طور پر جو موجودہ حکومت سندھ کی وہ بے نقاب ہوئی ہے. اور وہ جو میئر سسٹم تھا جس کے 4 سال تک کی جو میئر صاحب رہے ہیں، ان کی بھی مطلب کارکردگی جو تھی انتہائی ناقص تھی. اور اس میں کوئی کسی قسم کی، صرف یہ روتے تھے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس جو بھی فنڈز تھے اس کو تو استعمال کرتے، لیکن وہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیے. تو اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کے ساتھ کہ جب پھر سپریم کورٹ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے جو بھی میرے سلسلے میں بات کی ہے وہ صحیح ہے، بعد میں وہ کے ایم سی کے ورکر کے سامنے مطلب باقاعدہ تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک الیکٹڈ آدمی ہوں، میں تو جیل سے ہوں. بھائی آپ جیل سے ہوں تو کیا ہوا؟ بہت سے لوگ ہیں جو جیل سے الیکشن جیتتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں. ان کو تو کام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میں واقعی الیکٹڈ ہوں اور میں نے عوام کے لیے خدمت کی اور عوام کا کام کرنا چاہتا ہوں. آج مصطفیٰ کمال نے کہا نا کہ بھیا اچھا ہوا چھٹکارا مل گیا، لوگوں کو نقل بڑھنی چاہیے. اندازہ لگا لیجیے آپ. ٹھیک بات ہے آپ کی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کا وقت ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے، چونکہ ورنہ دل تو کرتا تھا آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. کیسے نکلے گا جی؟ بڑے مسائل ہیں، بڑی اصل صورتحال یہی ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں کراچی میں پلے بڑھے ہیں، کراچی کو دیکھا، کراچی میں جیے، کراچی نے انہیں بنایا جو کچھ بھی ہیں، اور ہمیں بھی کراچی نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ بنایا ہے. پورے ملک کو دیکھتا ہے کراچی جی. اس کے باوجود بھی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ افسوسناک اور تشویشناک. بالکل. آخر میں میر صاحب کچھ ریمارکس دینا چاہیں کیونکہ کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم زیادہ آج ہم نے کراچی پہ بات کی ہے، الیکٹرک پہ بات کی ہے، وہی کراچی پر ہے. اور دوسرا نواز شریف کا مقدمہ ہے جس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں. کیا ہماری سیاست کوئی خاص رخ اختیار کرنے والی ہے؟ کیا نواز شریف کا رول اب ہائی لائٹ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو
تو اس کا پورے سسٹم پہ کیا اثر پڑے گا، اس پہ بڑے بڑے تجزیے آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کرے ناظرین کے کراچی کے جو حالات ہیں، جتنی بھی آفت ہیں اور وہ جو بحران ہے اس سے محفوظ رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ اور ناظرین آج کے جو پروگرام کا وقت وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ یہ امنگ، یہ جذبے،